देखें, सबसे बड़ा ऐब एहसास कमतरी होता है और दुनिया में सबसे बड़ा हुस्न जवानी है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जवानी जब गधी पर भी आती है तो वो भी परी मालूम होती है। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता है कि हमारे मुल्क की तालीम याफ्ता लड़कियां भी इन बातों से नाबलद हैं। हर लड़की जो यहाँ आती है किसी न किसी एहसास कमतरी की मारी हुई होती है। अगर मोटी है तो शर्म से गड़ी जा रही है, अगर ज़रा रंग सांवला है तो रो रही है, अगर चेहरे पर रुएं हैं तो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई, अगर ज़रा दुबली है तो लोगों से मिलने से कतराती है, कद छोटा है तो अपने आप को बदकिस्मत कहती है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो मुँह छुपाए बैठी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक ऐब के लिए कुदरत की अता की हुई बाकी नेमतों को झुटलाना कहाँ की दानिशमंदी है? अगर इंसान सलीके से तैयार हो, अपने चेहरे के मुताबिक उसे मेकअप करना आता हो और अपने जिस्म की मुनासबत से वो मलबूसात पहनना जानती हो तो कभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हो सकती। अलमिया ये नहीं कि कुदरत के साथ बुखल करती है और किसी के साथ फयाजी बरतती है। अलमिया ये है कि हम ही अपनी अदाओं से वाकिफ़ नहीं होते। जिस्म और चेहरे की खूबियों को उभारना चाहिए ताकि खामियां खुद ब खुद दब जाएँ, और इस किस्म की खिदमात के लिए हमने ये पार्लर खोला है। हमारे यहाँ आराइश और सिल्मिंग की हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर हमारी बुटीक शॉप पर ख़वातीन के जिस्म और कद्दो-कामत के मुताबिक मलबूसात भी मिल सकते हैं। चलिए मैं आपको उस तरफ ले चलूँ। अगर आप इसी तरह बसोरती रहीं तो अपना रहा साहब भी ख़राब कर लेंगी। कितने दिन रह गए हैं आपकी शादी में? 15? सिर्फ 15? मैं इन 15 दिनों में आपको दुनिया की इंतहाई खूबसूरत लड़की बना दूँगी। हेयर हेयर नैया ने अपनी तकरीर ख़त्म करके पलट कर देखा तो वहाँ शोशा खानम खड़ी तालियां बजा रही थी। नैया, तुम इतनी अच्छी तकरीर कर लेती हो, मुझे तो आज ही पता चला है। कारोबारी नुक्ता, नैया ने शोशा खानम के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा। प्लीज इस वक्त चुप रहें, मैं इस लड़की को बुटीक शॉप दिखाकर वापस आ जाती हूँ। शोशा खानम ने एक कोक का ऑर्डर दे दिया था और वहीं सोफे पर बैठ गई। आप कब आई? वापस आकर नैया ने पूछा। इस मरतबा तो लाहौर जल्दी आना हो गया। हाँ, स्कूल अचानक बंद हो गए थे, मैंने सोचा जाकर खुद ही बच्चियों को ले आऊँ, और फिर जानती हो जब भी लाहौर आऊँ तुमसे मिले बगैर नहीं जा सकती। ज़रा नवाजी है आपकी, नैया ने सर झुकाकर कहा। दरअसल तुम नहीं जानती, मैं इस पार्लर में सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हूँ। ये बात नैया से कमोबेश हर औरत ने कही थी। ये तो सच है कि वो बहुत खूबसूरत थी, मगर नैया की ज़बान में भी बहुत असर था। वो बड़े खुलूस से ख़वातीन को मशवरे देती थी और जो औरतों के लिए हमेशा अपने दिल में एक दर्द महसूस करती थी। मुझे आपके आने से बड़ा हौसला होता है। कहकशां कहाँ है? इधर बुटीक शॉप की तरफ गई है, अभी आ जाएगी। कोक आ गया था। शोशा खानम ने नफासत से बोतल पकड़ ली, तिनका निकालकर टोकरी में फेंक दिया, फिर पीने लगी। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है। गर्मी इसी तरह अचानक आया करती है। असल में यहाँ दरमियाना मौसम ही नहीं है। सख्त सर्दी के बाद एकदम सख्त गर्मी शुरू हो जाती है। नैया, तुम अपना आप ज़ाया कर रही हो। कोक का एक घूंट लेकर शोशा खानम ने अचानक कहा। मैं समझी नहीं, नैया हैरानी से बोली। तुम इस जगह के लिए नहीं हो तो क्या करूं? अपनी कीमत जानो। मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूं? मेरी तालीम भी कम है। तालीम कम है, अकल कम नहीं। अपनी अकल से दुनिया में अपना मुकाम पैदा करो। औरतों को बनाव सिंगार के मशवरे देने में ही उम्र न तमाम कर देना। नैया खामोश हो गई, इस तरह जैसे नदिया की शफाफ सतह के नीचे नन्हे बुलबुले हलचल मचाते बहते हैं। एकदम कहकशां कपड़ों के बंडल उठाए अंदर दाखिल हुई। कैसी हो कहकशां? ओ हेलो खानम, खुश आमदीद। कब आई? अभी आई हूँ। ये इतने ढेर सारे कपड़े सिलवा कर लाई हो? नहीं खानम, बुरा हुआ फैशन का। अभी पूरे कपड़े भी नहीं पहनने नसीब हुए थे कि फैशन बदल जाता है। कुछ नए सूट पड़े थे जिनके पांचे छोटे करवाने गई थी। अच्छा, इतने छोटे करवाए हैं? शोशा खानम ने शलवार उठाकर देखी। बीबी, अभी पांचा और छोटा होगा। अरे, इससे छोटा और क्या होगा? अब हमारे मुल्क में फैशन नहीं बदलेगा। एक ने आते ही जवाब दे मारा। यहाँ क्यों नहीं बदलेगा फैशन? नैया ने उसे घूर कर देखा। क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? टीवी और फिल्म की बदौलत बढ़ते फैशन जल्द नजर आ जाते हैं। देख लीजिएगा, दिनों में फैशन बदलेगा। हाँ, मगर हमारे यहाँ फैशन भी मरहलों में आता है, शोशा खानम ने कहा। मरहलों से क्या मुराद है आपकी? कहकशां ने पूछा। बात यह है कि हम गरीब लोग हैं, एकदम फैशन बदल कर अपने सब मलबूसात ज़ाया नहीं कर सकते। इस वास्ते पहले छोटी कमीज़ के साथ शलवारों के पायचे तंग कर लेंगे, फिर रफ्ता रफ्ता लंबी कमीज़ आ जाएगी। कमीज़ भी लंबी होगी क्या? नैया ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमीज़ सिकुड़ कर जितनी छोटी हो गई थी उतनी ही लंबी भी हो जाएगी। हाय, लंबी कमीज़ में सब कितने बेवकूफ़ लगेंगे, एक औरत बोली। कोई फैशन लगेगा भला? ये सब करेंगे ये फैशन, मगर ज़रा देर से, नैया ने कहा। पहले पहले हर फैशन को तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। अगर ये फैशन बहुत अजीब लगेगा, दूसरी औरत बोली। पहले जो शय अजीब लगती है बाद में वही दिल
پسند ہو جاتی ہے۔ نیا نے کہا، آپ نے اچھا کیا خانم، مجھے تو بتا دیا، اب میں نئے کپڑے سوچ سمجھ کر سلواؤں گی۔ میں نے تو گزشتہ سال سے ہی نئے طرز کے کپڑے سلوانے شروع کر دیے ہیں۔ شوشا خانم نے پچھلے سال میں یورپ گئی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا تھا وہاں فیشن بدل گیا تھا۔ وہاں بھی نیا فیشن پہلے نئی پود اپناتی ہے۔ مثلا نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹائٹ جینز اور لمبی قمیض پہن رہے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا کرتا وہاں بہت مقبول ہو رہا تھا۔ آپ کہاں کہاں گئی تھی خانم؟ ارے جہاں جہاں مقدر لے جاتا ہے میں خاک چھانتی پھرتی ہوں، ہنس کر بولی۔ مجھے آپ پر بہت رشک آتا ہے، نیا نے واقعی رشک بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اچھا پہلے میرا فیشل کر دو، پھر گپ لگائیں گے۔ 2 گھنٹے بعد شوشا خانم جانے لگی تو نیا سے چھوڑنے دروازے تک آئی۔ شوشا خانم نے آہستہ آواز میں کہا، نیا میں سیریس ہوں، چاہتی ہوں تم یہ جاب چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم سب کر سکتی ہو، وہاں کراچی میں میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھی جاب ہے۔ آپ میری امی کو نہیں جانتی، بہت پرانے خیالات کی ہیں، مجھے کبھی جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ گولڈن چانس ہے یہ، اچھی جاب کرنے سے زندگی میں اچھے چانس مل جاتے ہیں۔ نیا نے مایوسی سے گردن ڈال دی اور صرف اتنا کہا، سوچوں گی۔ سوچنے کی بات نہ کرو، فیصلہ کرو، شوشا نے اصرار کیا۔ امی سے بات کروں گی، نیا بولی۔ شوشا خانم جاتے جاتے رک گئی اور کہنے لگی، امی سے اس طرح بات نہ کرو۔ کس طرح کروں؟ ان سے کہو کہ تم کسی ضروری کام سے کراچی جا رہی ہو، ہمارے ہاں اس طرح اجازت نہیں ملا کرتی، جس طرح تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی ہے اس طرح سب کچھ بتا کے جانا پڑتا ہے۔ تو بہانہ کر دو کہ میری سہیلی کی شادی ہے یا پارلر کا کوئی کام ہے یا کسی ٹریننگ کے لیے 2-3 مہینے کے لیے میرے ساتھ چلو، چل کر رہو، رہ کر دیکھو، اگر بات دل کو لگے وہاں رہنا، ورنہ واپس آ کر اپنا پارلر پھر جوائن کر لینا، اور بچے کو یہیں چھوڑ جاؤ، جب سیٹل ہو جاؤ گی تو پھر امی جان کو سب کچھ کہہ کر بچے کو بھی لے جانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک لگتا ہے، نیا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ میں 1 ہفتے بعد چلی جاؤں گی، یہ لو میرا فون نمبر۔ شوشا خانم نے اسے ایک کارڈ دیتے ہوئے کہا، اگر ارادہ بن جائے تو مجھے فون کر دینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کارڈ کو مٹھی میں دبا کر نیا اس طرح اندر آئی جیسے زندگی میں پہلی بار محبوب نے کچھ بھیجا ہو۔ کراچی کے ہوائی اڈے پر جب نیا اتری تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ہوا نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ہے۔ پہلا تھپڑ کھاتے ہی وہ ڈول گئی، ادھر ادھر ہو کر بڑی مشکل سے اپنے پاؤں زمین پر جمائے، اور پاؤں جماتے ہی محسوس ہوا کہ کپڑے اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ جدھر جدھر یہ بے درد ہوا جاتی ہے ادھر ادھر اڑے جا رہے ہیں، اور اس نے آج جانے کیا سوچ کر ساڑی پہن لی تھی۔ زندگی میں پہلی بار جہاز میں سفر کر رہی تھی تو سوچا کیوں نہ ساڑی پہنی جائے۔ پھر اس نے سن رکھا تھا کہ ساڑی کراچی والوں کا دل پسند پہناوا ہے۔ ساڑی کا پلو سنبھالا تو احساس ہوا کہ گیسوں مچل رہے ہیں۔ آج اس نے اپنے لمبے بالوں کے رنگلٹ بنائے ہوئے تھے، بڑے کنینے سے میک اپ کیا ہوا تھا، سب ساڑی کی مناسبت سے آنکھوں کو سب شیڈ دیا تھا، تیز گلابی لپسٹک لگائی تھی، اس کے رخساروں پر ویسے ہی تیز گلابی رنگ آ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو اور دوسرے ہاتھ سے ساڑی کو سنبھالتی وہ شوشا خانم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور شوشا خانم اس مزے سے جا رہی تھی جیسے اسے ہوا کی پرواہ نہ ہو یا ہوا اس سے ڈر رہی ہو۔ اس کے بھی کپڑے اڑ رہے تھے، بال پریشان ہو رہے تھے، مگر وہ خود پریشان نہیں تھی، بڑے سکون سے چل رہی تھی۔ نیا کے لیے اتنی بے باک اور نڈر ہوا کا تجربہ پہلا تھا۔ شوشا خانم کے پیچھے وہ لپک کر بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی، اس سے چاروں طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ کراچی کا ہوائی اڈا اس کے ہر تصور سے بڑا تھا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جہاز میں سفر کرے گی، اور وہ بھی فرسٹ کلاس میں۔ شوشا خانم نے اپنے ساتھ ہی اس کا ٹکٹ بھی فرسٹ کلاس کر لیا تھا۔ یوں اس نے زندگی میں کئی بار جہاز اور ہوائی اڈے دیکھے تھے، لوگوں کو جہاز پر چڑھتے اور اترتے دیکھا تھا، مگر جب اس نے لاہور میں پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس کے جذبات بالکل ایسے تھے جیسے نیل آرمسٹرانگ کے چاند کی سطح پر پہلا قدم رکھتے وقت تھے۔ گو وہ چاند کو دریافت کرنے نہیں نکلی تھی، مگر ایک نئی دنیا اس کے خوابوں میں ضرور تھی۔ مسافروں کے قدموں سے سیڑھی لرز رہی تھی اور ساڑی کے اندر اس کا دل لرز رہا تھا۔ اگلی سیڑھیوں سے چڑھ کر جب وہ فرسٹ کلاس میں پہنچی تو تجسس کے سارے پٹوا ہو گئے۔ باہر سے اتنا خوفناک جہاز اندر سے کس قدر دلکش تھا۔ اندر تو دنیا ہی مختلف تھی، اندر تو پریوں کا دیس تھا، اور سچ مچ پریاں اور پریزاد ایک مخصوص لباس میں ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ نیا شوشا خانم کی تقلید میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، نرم و گداز خوبصورت سیٹ جیسے ماں کی گود۔ پھر اچانک اسے موتی کا خیال آ گیا، جانے مچل رہا ہوگا یا امی جان کی گود میں سو گیا ہوگا، لیکن جہاز کے اندر دیکھنے کو اتنا کچھ تھا کہ وہ موتی کو وہیں چھوڑ کر پھر جہاز کے اندر لوٹ آئی۔ بچپن میں جب وہ جہاز کو دیکھ کر تالیاں بجایا کرتی تھی تو اسے کوئی اندازہ نہ تھا کہ جہاز کے اندر ایسی دنیا ہوتی ہے۔ وہ اب بھی سوچا کرتی تھی کہ بھلا لوگ جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں۔
ایک وبا چل نکلی ہے یا سارے فیشن کے مارے؟ مگر اب اسے بیٹھے بیٹھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوکاف کی شہزادی ہے اور عنقریب فضاؤں میں اڑنے والی ہے۔ اس نے شیشے میں سے جھانک کر باہر دیکھا، سوائے جہازوں اور عملے کے لوگوں کے علاوہ باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ لاہور کے ہوائی اڈے پر بتیاں جھلملا رہی تھیں، دور جنگلے کے پاس بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے۔ شکر ہے ان لوگوں میں سے اس کا کوئی عزیز نہیں تھا، اور امی جان کے سوا تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کراچی جا رہی ہے۔ دروازے بند ہو گئے اور سیڑھی ہٹا لی گئی تو اندر کی دنیا جیسے ایک دم بیدار ہو گئی۔ ایئر ہوسٹس کے چہرے پر ایک کاروباری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسٹیورڈ حضرات بڑی مستعدی سے آگے پیچھے دوڑنے لگے۔ جہاز کے اندر وہی روزمرہ کا معمول شروع ہو گیا، گولیاں، ٹافیاں، سونف، آؤ بھگت، مگر نگیا سمجھ رہی تھی جیسے یہ سب کچھ اسی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ اتنی تواضع، اتنی آؤ بھگت اس کے لیے کی جا رہی ہے کہ آج وہ پہلی بار فضائی مہمان بنی ہے۔ ممکن ہے جہاز اڑتے وقت تمہارا دل مت لائے، شوشا خانم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس وقت سونف والی چھالیاں منہ میں رکھ لینا۔ اچھا، دل مت لاتا ہے؟ نیا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہاں تقریباً ہر مسافر کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ لفافہ دیکھ رہی ہو؟ شوشا خانم نے اگلی نشست کی پشت پر لگی جیب میں سے لفافہ نکال کر نیا کو دکھایا۔ یہ اسی مقصد کے لیے ہے، اسے غور سے پڑھ لو۔ نیا نے سبز رنگ کا موٹا سا لفافہ شوشا خانم کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اسے اچھی طرح پڑھنے لگی۔ لفافے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ ہر جگہ لکھی ہوئی ہر تحریر کو پڑھے۔ اردو اور انگلش میں جہاز میں جگہ جگہ ہدایات اور سہولیات لکھی ہوئی تھیں۔ نیا انہیں باقاعدہ ترتیب وار پڑھنے لگی، جس طرح پہلے روز بچہ چڑیا گھر میں جاتا ہے اور ایک ایک پنجرے کو دیکھتا ہے، اس پر جو لکھا ہوتا ہے اسے غور سے پڑھتا ہے۔ اپنے آگے سیٹ کی پشت پر جو جیب لگی تھی اس میں ہاتھ ڈال کر اس نے سارے کے سارے کاغذ نکال لیے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں پڑھنے لگی۔ ایک ہدایت کے پڑھتے ہی اس کا سر چکرا گیا، دل ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے۔ یہ سیفٹی بیلٹ کہاں ہوتی ہے؟ نیا نے ہکلاتے ہوئے شوشا خانم سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس جیب میں رکھ دیا اور پھر بولی، جب پہلی بار ہوائی سفر کرتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ کیا ہے؟ نیا نے اسی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ حادثے کی صورت میں، لیکن تم بے فکر رہو، ہماری ہوائی سروس بہت اچھی ہے۔ میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھی کتاب پڑھنی چاہیے۔ ابھی میں تمہیں ایک کتاب دوں گی۔ پھر شوشا خانم نیا کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا طریقہ اور اس کے فوائد سمجھانے لگی۔ نیا تھوڑی تھوڑی نروس ہو رہی تھی، جہاز اترے گا تو جانے کیا ہوگا، وہ گھبرا جائے گی یا چلا اٹھے گی یا شاید بے ہوش ہو جائے گی۔ شوشا خانم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس پسینے کی طرف جو اس کی پیشانی پر نمودار ہو رہا تھا۔ اس نے نیا کو تسلی دینے کی کوشش کی اور جہاز کے سفر کے محظوظ ہونے کا یقین دلایا۔ نیا نے زبردستی مسکرا کر اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا اور پھر تھیلے میں سے ایک ڈائجسٹ نکال کر ایک دم سے کھولا تو بیچ والا صفحہ سامنے آ گیا۔ اوپر لکھا تھا، موت کے مسافر۔ نیا نے گھبرا کر ڈائجسٹ بند کر دیا، دل دھک دھک کرنے لگا، سارے توہمات اور وسوسے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ جہاز کراچی کے لیے پرواز کرنے والا ہے۔ بولنے والی کی آواز دلکش تھی مگر اس کے الفاظ صاف سنائی نہیں دے رہے تھے۔ نیا نے دو چار الفاظ سن کر اندازہ لگا لیا کہ اب جہاز پرواز کے لیے پر تول رہا ہے۔ اب اس نے سوچا وہ دل دہلا دینے والا حادثہ رونما ہوگا، جہاز اڑے گا، بہت سی گڑگڑاہٹ ہوگی، بہت سا شور اٹھے گا، سب الٹ پلٹ ہوگا اور جانے وہ کیا کیا گل کھلائے گی اور اپنے ساتھ شوشا خانم کو بھی شرمندہ کرے گی۔ اس نے دل کو بہت سمجھایا مگر دل ڈوبتا ہی گیا۔ ایک بار دھڑکن بے اختیار ہو جائے تو پھر اسے کب قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ وہ انتظار میں بیٹھی رہی، کتنے ہی لمحے گزر گئے، لوگ مگن ہو گئے، بلکہ انہوں نے خود ہی بیلٹیں کھولنا شروع کر دی۔ نیا نے گھبرا کر شوشا خانم کی طرف دیکھا اور پوچھا، جہاز کب اڑے گا؟ شوشا خانم کھلکھلا کر ہنس دی، او ڈیئر، جہاز تو کب کا فضا میں بلند ہو چکا ہے۔ نیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھالیہ کو دیکھا جو اسے بوقت ضرورت پھانکنی تھی اور پھر سامنے نمودار ہونے والی روشنی کو دیکھنے لگی جو بیلٹ سے آزاد ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پھر سارے سفر میں کچھ نہیں ہوا۔ پرواز کے تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا، خوبصورت برتن، نیا انداز، چھری کانٹے۔ نیا ہر بات میں شوشا خانم کی تقلید کر رہی تھی۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی اس نے کنکھیوں سے خانم کی طرف دیکھا تھا، چھری کس ہاتھ میں اور کانٹا کس ہاتھ میں، پہلے اس نے کون سا کھانا کھولا تھا، کس طرح کھانا شروع کیا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر بڑی جلدی ختم ہو گیا۔ جہاز کے اترتے وقت قدرے شور مچا ہوا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ جہاز لڑکھڑاتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا سی اس کی کمر میں کھچاوٹ پیدا ہوئی اور پھر جہاز ساکن ہو گیا۔ تو یہ تھی لینڈنگ، نیا نے سوچا۔ وہ اتنی بزدل تو نہ تھی۔ آج اسے اپنے مضبوط اعصاب پر بہت فخر محسوس ہوا۔ سفر کا پہلا مرحلہ بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا مگر آتش شوق اندر ہی اندر بھڑک رہی تھی۔ کراچی جانے اور کراچی کی دریافت کرنے کی لگن۔ بس نے مسافروں کو لاؤنج کے قریب اتار دیا۔ لاؤنج میں بے حد رش تھا۔
لوگ اپنے اپنے سامان کے انتظار میں یوں کھڑے تھے جیسے میدان حشر میں اپنے اعمال نامے کا انتظار ہو۔ یہ ہوائی اڈہ کچھ میدان حشر سے کم تو نہیں ہوتے۔ نیا نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا، ہر ایک کو جلدی ہے، کسی کو جانے کی، کسی کو آنے کی، نفسا نفسی کا عالم محسوس ہوتا ہے، جھپٹا جھپٹی کی کیفیت، اتنا بے شمار ہجوم، مگر پھر بھی ہر کوئی اپنے آپ میں مگن، اپنے ہی لیے بھاگ رہا ہے، اپنی ہی خاطر دوڑ رہا ہے۔ شوشا خانم سامان اٹھا لائی تھی، دونوں باہر نکل آئیں۔ باہر فضا زیادہ گرم تھی اور شوشا خانم کی لمبی سی کار اور کاروباری شوفر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے تھے جب وہ خانہ میں پہنچی۔ رات کو گو کراچی بہت روشن تھا، مگر اسے اندازہ نہ ہوا۔ خانم کے گھر کا گیٹ بہت بڑا تھا اور کار اندر چلی گئی۔ سامان اٹھانے کے لیے ایک ملازم دوڑا آیا۔ بچیاں پہنچ گئی ہیں؟ خانم نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ جی سرکار، اور اب آرام کر رہی ہیں۔ ایک جہاز میں ساری سیٹیں نہیں مل رہی تھیں، اس لیے خانم نے بچیوں کو صبح والے جہاز سے کراچی بھجوا دیا تھا اور اب نیا کو ساتھ لے کر خود آئی تھیں۔ خانم اسے ایک کمرے میں لے آئیں اور بولی، نیا یہ تمہارا کمرہ ہے، اب آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دینا، ملازم آ کر دے جائے گا۔ بہت اچھا خانم، نیا نے آہستہ سے کہا۔ اچھا بھائی، شب بخیر، شب بخیر، نیا نے جواباً کہا اور خانم بغیر آواز نکالے دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ نیا ابھی تک کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ وہ بالکل نہیں تھکی تھی بلکہ تازہ دم تھی اور حیران بھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کراچی پہنچ گئی ہے اور یہاں ہے شوشا خانم کے گھر کے ایک کمرے میں۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، خوبصورت رنگ کے ہریری پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی اور 2 نرم نرم کرسیاں۔ نیا کا معمولی سا بیگ ابھی تک اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بڑھ کر دروازے کا لاک لگا دیا۔ اپنا سوٹ کیس کھولا اور رات کے کپڑے نکالے۔ کراچی آنے کے لیے اس نے بطور خاص نائٹی سلوائی تھی جسے پہننے کا تو اسے ہمیشہ سے شوق تھا، مگر وہاں خواجہ عبدالرحیم کے گھر پہن نہ سکتی تھی۔ اپنی گلابی رنگ کی باریک سی نائٹی اٹھا کر وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ آخا، غسل خانے میں کھڑی ہو کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ کس قدر خوبصورت غسل خانہ تھا! اسے غسل خانہ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت! کاسنی رنگ کے خوبصورت ٹائلوں کے درمیان چمچماتا ریشمی فرش تھا۔ پاؤں اس پر چلتے ہوئے شرما رہے تھے۔ زمین کے اندر کاسنی رنگ کا ٹب پول کھبا ہوا تھا، ایک دلربا حسینہ انداز بے نیازی سے سو رہی ہو۔ ٹب کے اوپر کاسنی پھولدار پلاسٹک لٹک رہے تھے۔ اسی رنگ کا بیسن تھا، ایک قدامت شیشہ دیوار میں لگا تھا، وہ کاسنی رنگ کے تولیے لٹک رہے تھے۔ ٹوٹیاں اس قدر صاف اور چمکدار تھی مانو ابھی دکان سے خرید کر لگائی گئی ہوں۔ پتہ نہیں اس غسل خانے کو کبھی استعمال بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ نیا نے ڈرتے ڈرتے فرش پر قدم رکھے اور پھر بیسن کی ٹوٹی کھول دی جس میں پانی فوارے کی صورت فراق دلی سے بہہ نکلا۔ سفید سفید اور جھاگدار پانی۔ نل کے تلے ہاتھ دھو کر خوب مزہ آیا۔ نیا نے کپڑے بدلے، منہ دھویا اور پھر آ کر اپنے پلنگ کا ریشمی سرخ بیڈ کور ہٹایا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اف اللہ! بیٹھتے ہی گدگدی ہونے لگی۔ اتنا نرم، اتنا ٹھنڈا، گدگدی کیوں نہ آئے؟ کیسا بستر تھا کہ اس کے وزن سے بیٹھا جا رہا تھا؟ وہ جس طرف ہوتی وہ وہیں سے دب جاتا، جیسے کورنش بجا لایا ہو۔ اتنے نرم بستر پر وہ کبھی نہیں سوئی تھی۔ اتنی نرم تو کسی کی باہیں بھی نہ تھیں۔ یقیناً یہ بہت مہنگا بستر ہوگا، اس نے دل میں سوچا، کیونکہ فوم کی بہت سے خوابناک قسم کے اشتہار وہ ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ پھر اسے اس حسینہ کا خیال آ گیا جو اشتہار والے بستر پر محو استراحت ہوتی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچانے کے لیے اسے بار بار دکھایا جاتا ہے۔ نیا نے اپنی نائٹ کریم نکالی اور حسب معمول اپنے چہرے اور بازوؤں کا مساج کرنے لگی۔ مساج کرنے کے بعد اس نے کمبل گھسیٹا جو لفافہ بند کر گدے میں دبا ہوا تھا، اپنی ٹانگوں پر کمبل ڈالا اور کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اس کے گریبان سے ایک خوشبو نکلی جس کے نکلتے ہی اسے موتی یاد آ گیا۔ موتی کو روزانہ وہ خود سلایا کرتی تھی۔ آج پر ضرور مسئلہ ہوگا، مگر امی جان نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ پھر بھی نیا کو نہ پا کر وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ نیا کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ باپ ویسے اس کے سر پر نہیں تھا، ماں بھی سارا دن باہر رہتی تھی لیکن شام کو گھر تو آ جاتی تھی اور ساری شام اس کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتی تھی۔ اب جب ماں بھی نظر نہیں آئے گی تو اس غریب کا کیا حال ہوگا؟ پتہ نہیں اس نے کراچی آ کر اچھا کیا ہے یا برا، کسی کو نہیں معلوم وہ کیوں آئی ہے، اور تو اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے۔ ہاں، دل میں کوئی تڑپ ہے جو اسے ہمیشہ آگے جانے پر مجبور کرتی ہے، آگے اور آگے۔ شوشا خانہ میں ایک شمع کی صورت نظر آتی تھی، وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ نیا اگر امی جان کو اصل بات بتا دیتی تو وہ اسے کبھی نہ آنے دیتی۔ امی کو تو اب بھی ہال اٹھ رہے ہوں گے، لیکن شوشا خانم کی پیشکش ایسی تھی جسے وہ ٹھکرا نہ سکی۔
2-4 दिन तक सोचने के लिए वक्त मांगा और इस नतीजे पर पहुंची थी कि अगर वो इस माहौल से निकल जाए तो अच्छा है। ये तो ठीक है कि कहकशां के पार्लर में वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, आमदनी भी अच्छी खासी थी, इसका सरमाया बढ़ रहा था, मुंजमद नहीं हो गया था, मगर इसकी ज़िंदगी ज़रूर ठहर गई थी। शोशा खानम की पेशकश के बाद इसने कई बार सोचा था कि वाकई वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी पार्लर में तमाम कर देगी और ज़िंदगी भर सिर्फ औरतों को मशवरे ही देती रहेगी। इसमें भला उसको क्या हासिल होगा? वो ये कि एक जहान को फ़तह कर लेना चाहती थी। वो कहाँ जाए, इसने 1000 बार सोचा। और अब शोशा खानम ने एक राह पैदा की थी, एक रोज़न खोला था, हवा का एक खुशगवार झोंका था, तो वो क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई करे। यही सोचकर नैया का दिल डोल गया था। मरहला था तो अम्मी से इजाज़त लेने का। अम्मी जान, हमारे पार्लर की कुछ लड़कियां कराची जा रही हैं। इसने बहुत सोच समझ कर अम्मी से बात करने का फ़ैसला कर लिया। अम्मी जान ने हस्बे मामूल अपना गूंगा चेहरा उठाया और बोलती आंखें नैया के चेहरे पर जमा दी। कुछ लड़कियों को ज़रूरी कराची जाना है। किस लिए? वो दरअसल बात यह है कि जिन लड़कियों ने बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी, इनको वहाँ जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी है। वहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल है, सिर्फ 3 महीने में तरबियत और सर्टिफिकेट दे देते हैं। और तुम जाना चाहती हो? अम्मी ने इतने आराम से कहा था कि नैया को ताज्जुब हुआ कि अम्मी कितनी जल्दी बात की तह तक पहुँच गई थीं। और भी लड़कियाँ हैं? नैया ने नज़रें झुकाकर झूठ बोला। तुम लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्लर का कानून है, मगर 2 साल तो तुम ट्रेनिंग के बगैर काम करती रही हो। इससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी थी अम्मी, लेकिन अब बहुत सी तरबियत याफ्ता दूसरे मुल्कों से भी आ गई हैं। बड़ा कंपटीशन हो गया है। कहकशां का ख्याल है कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं। 3 महीने की तो कोई बात नहीं, चूँकि मैं पार्लर के मालिकों में से हूं, तो इसलिए लोग एतराज़ करते हैं कि अनट्रेंड मालिक कैसे हो सकते हैं। फिर ये भी मुमकिन है कि मेरी सैलरी ना बढ़े और कहकशां किसी तरबियत याफ्ता लड़की को अपने साथ में ला ले। अम्मी खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। सब लड़कियां वहाँ एक हॉस्टल में रहेंगी, कोई फिक्र की बात नहीं। मगर तुम्हारे भाई? अम्मी आप खुद ही तो सोचें ना, ये भाई मुझे क्या दे रहे हैं? मेरे मासूम बच्चे के सर पर हाथ भी नहीं रख सकते। चले पैसा नहीं देते तो ना दे, मीठा बोल भी नहीं बोल सकते। बाप तो है नहीं, तो क्या कोई भी उसे बाप की शफकत नहीं दे सकता? नैया की आंखों में आंसू आ गए। दिल अम्मी का भी दुखा, पर वो क्या करती? जब बहन भाइयों में मोहब्बत ही नहीं रही थी तो वो क्या कर सकती थी? नैया ने इनकी जहनी कैफियत भांप ली और चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद बोली, मैं दुनिया में कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। किस किस के आगे हाथ फैलाऊंगी? तुम्हें ये हाथ फैलाने को कौन कहता है? जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर से तुम्हें कोई बेदखल नहीं कर सकता, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। रोटी कपड़ा ही तो सब कुछ नहीं होता अम्मी। आज इज़्ज़त उसकी है जिसके पास दौलत है, कार हो और सब कुछ हो। अम्मी ने अफसुर्दगी से नैया की तरफ देखा। एक औरत चली है ज़माने से लड़ने। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर दुनिया में हर कोई अपनी बात दूसरों को समझा सकता तो ये दुनिया जन्नत बन गई होती अम्मी। अलमिया तो यही है कि यहाँ कोई किसी बात को नहीं समझता। अम्मी खामोश हो गई। आप उनको समझा दीजिएगा कि खामखा मुझ पर धौंस ना जमाए। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ और 3 महीने के लिए जा रही हूँ। कहकशां के पास मेरा पता होगा, वहाँ जाकर मैं खुद लिखूँगी। आप मेहरबानी करके मोती का ख्याल रखें, बस मुझे उसकी फ़िक्र है। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, इसका ध्यान रखने के अलावा मुझे और क्या काम है। और मेरा दिल डरता है। औरत हमेशा कांच की मानद होती है, मरते दम तक भी इसे तोड़ा जा सकता है। पता नहीं ये आप इस कांच से कब तक डरती रहेंगी। कुंवारेपन से डराया जाता है तब जिंदगी अजीरन की हुई होती है। फिर मैं शादीशुदा हो गई तो फिर मेरी ज़िंदगी अजीरन। अब जबकि हालात ने मुझे पत्थर बना दिया है, आपके नज़दीक मैं कांच नहीं हूँ अम्मी। मैं अब पत्थर की बन गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, आप यकीन रखें। नैया एक अज़म से खड़ी हो गई। ऐसे में अम्मी की हालत दीदनी थी, ऐसे जैसे किसी ने इनकी रूह कब्ज़ कर ली हो मगर उफ की इजाज़त भी ना हो। अम्मी को क्या पता, नैया बुड़बुड़ाने लगी। बेटी सारा दिन कहानियाँ घड़ा करती हैं और अब्बा जी इन्हें नहीं छोड़कर गए। नैया उठकर मोती के कपड़े अलमारी में रखने लगी। अम्मी को इनके बारे में समझाना था और अभी बहुत काम थे। गोंदर से नैया का दिल डर रहा था, मगर इसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था और वो कुछ करना चाहती थी, अपनी नाकामी का दाग धोना चाहती थी। उसने शोशा खानम को अपने इरादे से आगाह किया और आज वो शोशा खानम के साथ कराची आ गई थी। एक मसला तो हल हुआ। सोने से पहले उसे मोती का बार बार ख्याल आया। रात को नहला धुलाकर वो इसे बहुत प्यार किया करती थी और वो भी खूब लाड करके सोता तो इसकी बाहों में था। वो बाद में उठाकर पलंग पर डाल देती थी। इसके दिल में हल्का हल्का दर्द होने लगा। मोती इसे वापस बुला रहा था। ममता के जज्बों से इसे डर आने लगा। इसने उठकर बत्ती बुझाई। बहुत अंधेरा हो गया। फिर गुस्ल खाने की बत्ती जला दी। रोशनी का एहतमाम करके वो नरम नरम गद्दे पर लेटी तो इसके जहन में अनदेखे जहान और अनदेखे ख्वाब थे। सुबह सुबह उठकर नैया जल्दी से तैयार हो गई, जैसे इंटरव्यू के लिए जाना हो। मगर खानम की तो सुबह बहुत देर बाद आई। 8 बजे तक खामोशी रही। इतनी खामोशी कि नैया को डर लगने लगा। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। सारा घर देख लिया। बहुत बड़ा और खूबसूरत सा
گھر تھا، بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا، سارا گھر جدید ڈیزائن کا تھا۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی گیٹ تک چلی گئی۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے گھر کو اچھی طرح دیکھا، اس کا ڈیزائن دیکھا اور جی میں سراہتی ہوئی اندر آ گئی۔ سارے بیڈ رومز کے دروازے بند تھے اور اندر سے ایئر کنڈیشنر کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ مزے سے سوئے ہوئے تھے۔ نیا کی آنکھ عادت کے مطابق کھل گئی تھی۔ اس نے پھر اپنے کمرے میں چلی آئی، بستر پر دراز ہو کر ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ 9:30 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ وہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ شوشا خانم کی بڑی بیٹی نتاشا کھڑی تھی۔ ممی آپ کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ نیا نے ایک بار پھر آئینہ دیکھ کر اپنے بال اور لپسٹک ٹھیک کی، باہر چلی گئی۔ وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے مگر سب ہی رات کے کپڑوں میں تھے، ایک صرف وہی تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے مہمان لگ رہی تھی۔ صبح بخیر نیا، کیسی ہو؟ خانم نے خوش دلی سے کہا۔ صبح بخیر، نیا مسکرا کر بیٹھ گئی۔ رات کیسی گزری؟ بہت اچھی۔ نیند آ گئی تھی؟ ہاں، تھوڑی سی کوشش کے بعد۔ نئی جگہ ہو تو نیند مشکل سے آتی ہے۔ ہاں، نیا ہنس کر بولی۔ مجھے دراصل موتی کا خیال آنے لگا تھا۔ اوہ سویٹ موتی، شوشا خانم نے پیار سے کہا، پھر بولی معصوم بچہ جلدی بہل جاتا ہے۔ بی بریو گرل۔ نیا صرف مسکرا دی، اس نے تو خود ہی بہادر بن جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کیا لوگی بھائی؟ شروع کرو، اگر ناشتے پر کوئی خاص چیز لیتی ہو تو بتاؤ۔ کچھ نہیں، نیا نے ایک سلائس اٹھا لیا اور چھری اٹھا کر مکھن لگانے لگی۔ ناشتے کے بعد شوشا خانم نے نیا کو اپنا گھر دکھایا۔ خانم کا بیڈ روم دیکھنے کے قابل تھا، کہانیوں والا شبستان لگتا تھا اور وہاں تنہا سوتی تھی۔ خانم آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، نیا نے آنکھیں بند کر کے خوابناک انداز میں کہا۔ میں نے اتنا خوبصورت گھر آج تک نہیں دیکھا۔ خانم جھک کر سگریٹ سلگانے لگی، پھر کش لیتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں، آپ نے اتنا شاندار گھر بنا کیسے لیا؟ بیٹھ جاؤ، خانم نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے نیا سے کہا۔ نیا ڈیئر، یہ زمانہ بہت بڑا استاد ہے، مرد عورت کو معاشی تحفظ دیتا ہے، اسی ایک زوم میں وہ عورت کو ہر طرح پامال کرتا ہے، بار بار توڑتا پھوڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے پاس معاشی تحفظ ہونا چاہیے، صرف حسن اور جوانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے وقت ضائع نہیں کیا اور یہ دیکھو سب کچھ حاصل کر لیا۔ میں بزدل عورت نہیں تھی کہ ٹھوکریں کھا کر زمین بوس ہو جاتی۔ پہلی شادی نے ہی میری آنکھ کھول دی تھی۔ میں نے 3 شادیاں کی، تینوں شوہروں سے اپنا حق وصول کیا، بخشا کسی کو نہیں، اور مرد کو کبھی نہیں بخشنا چاہیے۔ وہ عورت کو حقیر سی شے سمجھ لیتا ہے، اسی لیے ایک چھناکے سے زنجیر توڑ لیتا ہے، پھر ہلکا پھلکا ہو کر دوسری عورت کی جانب لپکتا ہے۔ زنجیر ٹوٹنے سے پہلے اپنا خسارہ پورا کر لینا چاہیے۔ نیا ہونکوں کی طرح خانم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خانم نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ عورت کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں عورت کی جوانی صرف ایک رات کی ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، وہ لوگ شادی کرتے ہیں اور صرف ایک رات کی قیمت لگاتے ہیں اور پھر باقی ساری زندگی تنہائی کا عذاب بخش کر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ عورت کوئی جوانی ایک رات کی نہیں ہوتی، عورت اور مرد جوانی کا سفر ساتھ ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی موت ہے جو مرد جان بوجھ کر عورت کے سامنے پھونک دیتا ہے، اس واسطے اسے بخشا نہیں چاہیے۔ چند لمحے خاموشی طاری ہو گئی۔ تم نے اپنا مہر لے لیا تھا یا معاف کر دیا تھا؟ اچانک اس نے نیا سے پوچھا۔ میں نے تو لے لیا تھا۔ بہت اچھا کیا، اپنی گزاری ہوئی عمر کی قیمت ضرور وصول کرنی چاہیے۔ مجھے تو عورتیں بہت بے وقوف لگتی ہیں جو مہر معاف کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ سب ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ عورت اپنا مقدر دوبارہ بنا سکتی ہے۔ خانم نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، وہ یہ کہ جوانی بڑی ظالم شے ہے اور حسن بڑا فتنہ پرور، مگر ایک بات اور بھی یاد رکھو، دولت سب پر حاوی ہے۔ اگر کوئی عورت جوان بھی ہو اور حسین بھی ہو اور پھر دولت مند بھی ہو، مرد اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو نا؟ خانم نے نیا کی مسلسل خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اسی گھر کو دیکھ کر کئی آدمی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں 40 برس کی ہو چکی ہوں۔ نیا اب بھی چپ رہی، اب خانم جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بولی، میرا گھر ہے میری سیکیورٹی، میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں ہر اس مرد کو ٹھکرا سکتی ہوں جو مجھ سے ذرا سی بھی اونچی آواز میں بات کرے گا۔ نیا کے خون میں ایک نئی لہر اٹھنے لگی، اسے خانم بہت اونچی اور اچھوتی عورت دکھائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب میں کوئی جوان اور خوبصورت طلاق یافتہ لڑکی دیکھتی ہوں تو مجھے اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بد نصیبوں کی طرح زندگی گزارو، اپنے لیے جیو مگر بہادروں کی طرح جیو۔ میں تمہیں زندہ رہنا سکھاؤں گی۔ شکریہ خانم۔ نیا کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے۔ خانم کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، مجھے ذرا اپنے آفس جانا ہے، تم ایسا کرو کہ میری بچیوں کے ساتھ سیر سپاٹے کا پروگرام بنا لو، ان کی چھٹیاں ہیں، میں چاہتی ہوں ان کے ساتھ مل کر تم کراچی کا چپا چپا دیکھ ڈالو، تب تک میں فارغ ہو جاؤں گی اور بیٹھ کر تمہارے لیے پروگرام بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، نیا نے ہولے سے کہا۔ تم ذرا لیے دیے رہتی ہو اور پہلی مرتبہ گھر سے نکلی ہو، میں چاہتی ہوں تم اس
فضا میں بے تکلف ہو جاؤ، خوش رہنا سیکھو۔ خانم نے اسے سمجھایا۔ میں ایسا ہی کروں گی خانم، نیا ایک فرمانبردار شاگرد کی طرح بولی۔ اور دیکھو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں کسی قسم کی گھٹن محسوس نہ کرنا، جہاں دل چاہے جانا، جس وقت دل چاہے کھانا، ایسے رہو جیسے میری بچیاں رہتی ہیں۔ شکریہ خانم۔ بار بار شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خانم نے اٹھ کر نیا کے گال تھپ تھپائے اور غسل خانے میں چلی گئیں۔ نیا اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فوراً نکل کر خانم کی بچیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ خانم کی بچیاں میں نتاشا جوان تھی اور ماں کی جوانی کی تصویر تھی، دوسری دو ابھی کم سن تھیں، اجالا اور بازگا۔ جس طرح ان کے نام مختلف تھے، اسی طرح صورتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ تینوں بچیوں کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، اور خاص طور پر جب نیا شوشا خانم کی تعریف میں کوئی فقرہ کہہ دیتی تو تینوں کے چہرے پر ایک بے نام سا اندھیرا چھا جاتا، اٹھنے کے بجائے وہ بجھ جاتی۔ کلفٹن، کیماڑی، ہاکس بے، سینڈ اسپٹ اور جتنے بھی پکنک اسپاٹ تھے سبھی نیا نے دیکھ لیے تھے۔ سمندر کو دیکھ کر اس کا جی نہ بھرتا تھا، اتنا وسیع، اتنا بے کراں، زمین کے سینے پر اتنا پانی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کسی آزادی سے یہ پانی آتا جاتا تھا، جیسے لاڈلا بچہ ماں کے سینے پر بڑا مچل رہا ہو۔ کاش وہ ایک سمندر ہوتی جس کا کوئی کنارہ نہ ہوتا، اور جو اس دھرتی کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اس پر عجیب عجیب سے راز منکشف ہونے لگے تھے۔ بچیاں ادھر ادھر کھیل میں محو ہو گئی تھیں۔ اس کے قدموں تلے جھاگ جھاگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، اور ہوا اس کے چنے ہوئے دوپٹے کو یوں اڑائے لے جا رہی تھی جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق ہو جو سیر کے لیے زمین پر اتر آئی ہو، اپنی شلوار کے پانچے اٹھائے جیسے وہ ان دیکھے جزیروں کی طرف محو پرواز تھی۔ یہاں آ کے کسی پرانے زخم کے ٹانکے کھل گئے تھے۔ ہوا اس سے چھیڑتی تھی تو اس کے سوئے ہوئے ارمان جاگ اٹھتے تھے۔ زندگی کا اتنا طویل سفر اور یہ پہاڑ سی تنہائی۔ ہوا کبھی ادھر سے چھیڑ کر گزر جاتی، کبھی ادھر سے چھیڑ کر گزر جاتی، وہ کبھی آگے آتی اور کبھی پیچھے، دور ہنستے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی، اور خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کو۔ خدا معلوم وہ شادی شدہ تھے یا ایک دوسرے کے محبوب، مگر جب وہ آس پاس کسی مرد یا عورت کو ایک دوسرے میں ڈوبا ہوا دیکھتی تو دل سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکنے لگتا۔ زندگی سے تمنائیں خارج کر دی جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں اتنا بڑا جہان تھا اور فضا آزاد تھی، پھر بھی وہ بے کل ہو گئی تھی۔ وہاں لاہور میں مطمئن رہا کرتی تھی، پیچھے کوئی تاروں بھری راہ نہ تھی اور آگے کوئی اجالے کی کرن نہ تھی۔ یہاں مطلع صاف تھا، جب پانی کی موتیوں بھری لہر دوڑ کر اس کے پاؤں چھوتی تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکتی اور ڈولنے لگتی۔ ایسے میں جی چاہتا کوئی ہاتھ ہوں جو بڑھ کر اسے تھام لے، مگر وہ ہاتھ کہاں تھے؟ کبھی لڑکیاں اسے پکچر دکھانے کو لے جاتی۔ لڑکیاں بھی عجیب تھیں، ایک کہتی میں پکچر دیکھوں گی، دوسری کہتی انگریزی فلم، اور تیسری صاف کہہ دیتی کہ وہ پنجابی فلم دیکھے گی، خواہ وہ کتنے ہی واہیات سینما میں کیوں نہ لگی ہو۔ نیا ہمہ وقت تینوں میں مفاہمت کرواتی رہتی، پھر اسے ایک ہفتے میں 3 فلمیں دیکھنا پڑتی۔ اتنے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہال، اتنے بے شمار لوگ، نیا نے ایسی فضا لاہور میں نہ دیکھی تھی۔ وہاں اب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باقاعدہ فلم دیکھ کر آتی تھی، مگر وہاں ایک ڈرا ڈرا دبا دبا ماحول تھا۔ پھر یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوئی بھائی نہ دیکھ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے۔ اس روز وہ ایک انگریزی فلم دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ نیا جب ہال میں داخل ہوئی تو جیسے ہر ایک کی نظر اس پر ٹک گئی تھی۔ مرد و زن سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے حلیہ بھی تو انگریزی فلم دیکھنے والا بنایا تھا، یعنی ٹراؤزر کے ساتھ تنگ بلاؤز پہنا تھا، بغل میں لمبا پرس لٹکایا تھا اور آنکھوں پر کالی اینک لگائی تھی، سر کی چوٹی پر ایک سا جوڑا بنایا تھا، مگر اس کا شاداب تر و تازہ چہرہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ اس حلیے کی اور بھی لڑکیاں تھیں یہاں، پر کسی میں اتنی چمک نہیں تھی۔ نیا بڑی شان سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اندر کتنا خوبصورت ماحول تھا، عورت مرد سب مگن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ سینما ہال کے اندر ایک الگ ہی جہان ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سب لوگ اپنے چھوٹے بڑے غم دروازے کے باہر چھوڑ آئے ہیں۔ یہ ایک جنت لگتی ہے جہاں صرف دل ہی دل میں ذہن جیسی کوئی شے ساتھ نہیں آئی، زندگی سے چند لمحوں کی خوشیاں چرانے آئے ہیں یہ لوگ۔ فلم پردے پر چلنے لگی، سرگوشیاں مدھم ہو گئیں، سراہٹوں کے منہ بند ہو گئے، اور اسکرین میں ہونے والی روشنی کی دھار ایک آبشار کی صورت بہنے لگی، بالکل آبشار جس میں رنگ ہی رنگ ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے۔ یوں ہی اندھیرے میں نیا نے چاروں طرف دیکھا، لیکن اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ صرف پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کا دھڑکتا ہوا دل اور گرم گرم ہاتھ ہی محسوس ہوتا ہے۔ نیا کو یک بیک یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکتا و تنہا ہے، ازل سے آج تک اس
میں وہ اکیلی ہے، راستہ خارزار ہے اور روشنی دور۔ اس کا دل چاہا وہ روئے، حالانکہ پکچر ہنسنے والی تھی۔ ہال میں سب کہکے لگا رہے تھے، ہنسی کے جھرنے اسے اداس کیے دے رہے تھے۔ پھر پکچر ختم ہو گئی اور وہ لوگ ہجوم کے ساتھ باہر نکل آئے۔ انسانوں کا ازدحام تھا، ہر رنگ، ہر قد و قامت کے لوگ، ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے تھا۔ نیا جہاں سے بھی گزری، شائقین نے نظر بھر کر اس کو دیکھا، پلٹ کر دیکھا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی آہ بھی کھینچی۔ مگر نیا تو کٹی ہوئی پتنگ تھی جو کسی پرانی بسنت رت کو نیچے سے درخت کی شاخ میں اٹک گئی تھی۔ نہ وہاں تک کوئی پہنچ پاتا، نہ اسے چھڑا کر لاتا۔ کٹی ہوئی اور لوٹی ہوئی پتنگ کو ویسے بھی لوگ ناکارہ سمجھتے ہیں۔ بوجھل دل کے ساتھ نیا آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ کار میں یوں بار بار بیٹھنا بھی اسے زندگی بار نصیب ہوا تھا، ورنہ اس کی خوبصورت جوانی تو بسوں میں دھکے کھاتے گزر گئی تھی۔ یہاں کوئی کام کار کے بغیر نہیں ہو پاتا تھا۔ کسی شے کی ضرورت ہوتی تو کار میں چلے جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے سارا دن کار بازار کے چکر لگاتی تھی۔ کسی بچی کو کسی نہ کسی شے کی ضرورت پڑ ہی جاتی۔ ویسے بھی نیا کو کراچی کے بازار دیکھنے کا شوق تھا۔ عام عورتوں کی طرح خرید و فروخت کی شیدائی وہ بھی تھی، لیکن اسے تو موٹر میں بیٹھنے کا نشہ ہی آ جاتا۔ شوفر بڑھ کر لمبی سی موٹر کا دروازہ کھولتا اور وہ اسے اندر بیٹھ جاتی۔ سڑکوں پر تو وہ یوں ہی گھومتی تھی، مگر موٹر میں بیٹھ کر نظارہ کرنے کا مزہ ہی جداگانہ تھا۔ اور پھر جب کسی بڑی سی دکان کے سامنے موٹر رکتی اور شوفر ادب سے دروازہ کھول دیتا تو وہ یوں شان سے باہر نکلتی جیسے وہ ان موٹروں کو پامال کرتی رہی ہو، یا پھر یہ موٹر اسی کی خاطر ایجاد ہوئی تھیں۔ بڑی سی موٹر کا دکانداروں پر بھی بڑا اچھا اثر ہوتا تھا۔ وہ اسے یوں خوش آمدید کہتے تھے جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ گو اس کا خیال تھا کہ 90% لوگ اس کے حسن سے مسحور ہو جاتے ہیں، پھر بھی حسن اور جوانی اگر موٹر سے باہر نکلے تو بات ہی اور ہو جاتی ہے۔ شوشا خانم ٹھیک کہتی تھیں، عورت کے پاس اگر دولت نہ ہو تو وہ مفلسی کی زندگی بسر کر جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ حسین عورت ہر عمر میں مالا مال ہوتی ہے۔ اس کے خزانے اس کو کسی عمر میں بھی نہیں کوئی چرا سکتا۔ کاش وہ شوشا خانم جتنی باہمت اور بہادر عورت بن جائے۔ آخر جل جل اور کڑ کڑ کر زندگی گزارنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ حسین عورت کے پاس دولت ہو تو وہ سدا بہار ہوتی ہے، مگر دولت کیسے آئے گی؟ جب سے وہ کراچی آئی تھی خانم سے اس کی مفصل ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ خانم ناشتے کے بعد اپنے دفتر چلی جاتی تھی اور شام کو عام طور پر اس کے پاس ملنے والوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ گیٹ سے باہر بہت سی گاڑیاں نظر آتی تھیں، ڈرائنگ روم سے کہکوں کی آوازیں آتی تھیں اور بار بار چائے کے برتن کھنکتے تھے۔ کبھی ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے نیا اندر کا نظارہ کر لیتی تھی، ورنہ خانم نے اسے اندر کبھی نہیں بلایا تھا۔ ویسے بھی شام کو اس کا بچیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور ہوتا تھا۔ رات کے کھانے پر کبھی خانم ان کا ساتھ دیتی اور کبھی باہر چلی جاتی۔ کبھی کبھی نیا کو یوں محسوس ہوتا جیسے خانم اسے یہاں بلا کر بھول گئی ہیں، مگر صبح ناشتے پر وہ یوں ملتی جیسے رات بھر وہ نیا کے ہی خواب دیکھتی رہی ہے۔ تو پھر نیا کے سارے شبہات دور ہو جاتے۔ ایک دن خانم نے صبح ہی اس کا حال پوچھا اور کہا، آج شام میں فارغ ہوں، رات کا کھانا ہم سب مل کر کھائیں گے اور گپ بھی لگائیں گے۔ جب سے نیا لاہور سے آئی تھی آج پہلی بار خانم کو اپنی بچیوں سے گپ لگانے کا خیال آیا تھا۔ نیا نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی چراغ نہیں جلے تھے، ایسے چپ چاپ بیٹھی رہیں جیسے خانم کا حکم بجا لانے میں ہی عافیت ہے۔ پھر بھی نیا رات کو بڑے اہتمام سے تیار ہوئی، اپنی ایک خوبصورت کامدانی ساڑی پہنی، زیور کا ہلکا سا سیٹ پہنا، خوبصورت اور اچھا سا میک اپ کیا۔ پہلی بار وہ کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں جا رہی تھی۔ ہر بار باہر جانے سے پہلے وہ یہ سمجھتی گویا سبھی لوگ اسی کو دیکھیں گے، ایک وہی تو ہے جو اس کراچی میں نئی چیز ہے۔ خانم آگے آگے اور چاروں پیچھے پیچھے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے تو مالک جھک کر آداب بجا لایا۔ بہرے دوڑے آئے، ایک خاص میز ان کے لیے ترتیب دی گئی اور وہ لوگ بیٹھ گئے۔ خانم نے اپنے گولڈن ایوننگ بیگ میں سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور ایک سگریٹ منہ میں لگا لیا۔ ابھی وہ سلگانے کو تھی کہ ہوٹل کا مینیجر قریب ہی کھڑا تھا، لائٹر جلا کر قریب لے آیا۔ اس نے خانم کی سگریٹ کو شعلہ دکھایا۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا کش لیا، پھر فضا میں دھواں چھوڑ کر مسکرائی اور بولی، تھینک یو۔ بہرے نے مینیو آگے کر دیا اور خانم ایک ایک سے پوچھ کر کھانوں کا آرڈر کرنے لگی۔ نیا کچھ نہیں جانتی تھی، اسے صرف یہ معلوم تھا کہ ہوٹلوں میں دیسی کھانوں کے بھی عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، اس لیے اس نے خانم سے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی اس کے لیے آرڈر دے دے۔ خانم نے سب کے لیے آرڈر دے دیا، لیکن وہ اطمینان سے نہ بیٹھ سکی۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ اسے جانتے تھے، کوئی ادھر سے ہیلو کہتا ہوا نکل آتا، کوئی ادھر سے۔ لوگ تو اٹھ کر اس کی میز پر بھی آئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر گپ لگا کر چلے گئے۔ ہر آدمی خواہ جوان تھا، بوڑھا تھا، گفتگو کے دوران نیا کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ شاید وہ لوگ نیا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر ابھی پوچھنا نہ چاہتے تھے۔ نیا دل ہی دل میں نروس ہو رہی تھی مگر اوپر سے خوب اترا رہی تھی۔ پھر کھانا آیا تو وہ کھانے کی سجدھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر کھانا ایک نئے انداز سے آ رہا تھا اور
مشاقی سے سرو کر رہے تھے، بعض اوقات وہ کھانے کے اوصاف بھی بیان کرنے لگتے۔ نیا ہر بات میں خانم کی نقل کر رہی تھی۔ کھانا بہت مزیدار تھا مگر اتنی نفاست سے سرو کیا جا رہا تھا کہ بھوک مٹنے کے بجائے بڑھ رہی تھی۔ وہ بکھلائی بکھلائی ہال میں چاروں طرف دیکھتی رہی، گویا سب نظریں اسی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو لوگ تالیاں بجانے لگیں گے، مگر ہر کوئی اپنی ہی میز پر مگن تھا۔ بے شمار مرد اور عورتیں تھیں، سبھی بس بول رہے تھے، سبھی بے فکرے خوش فکرے لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسا اطمینان تھا جیسے انہیں زندگی میں کوئی غم نہیں۔ خوش لباس اور فیشنیبل خواتین مسلسل مسکرا رہی تھیں، خوش لباس اور مہذب مرد آنکھوں ہی آنکھوں میں ان پر نثار ہو رہے تھے۔ اس خوبصورت دنیا میں غم کی پرچھائیاں نہ تھیں، سب لوگ مگن اور مسرور زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی ہی زندگی کی تمنا نیا نے بھی کی تھی، مگر اب یہی تمنا ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، جب سے وہ کراچی آئی تھی اس کے اندر ایک شعلہ سا جاگ اٹھا تھا۔ وہ لاہور میں تھی تو اسے اس قسم کا کوئی احساس نہ تھا۔ یہ غم ستاتا تھا کہ وہ تنہا ہے، زندگی کیسے گزارے گی، کس طرح باپیادہ چلے گی، تنہا یہ سفر کیسے طے کرے گی۔ وہاں خواجہ عبدالرحیم کے گھر میں خواب نہیں آتے تھے، اور جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کی تعبیر بڑی بھیانک ملی تھی، اس لیے وہاں وہ زندگی گزارے چلی جا رہی تھی۔ صبح بن ٹھن کر پارلر چلی جاتی تھی اور شام کو تھکی ہاری آ جاتی تھی۔ پارلر میں وہ خوب ہنس بول لیتی تھی، کبھی کبھی سہیلیوں کے ساتھ مل کر بازار بھی چلی جاتی تھی، لیکن گھر کے اندر داخل ہو کر وہ مردہ ہو جاتی اور باہر کی باتیں بھول جاتی، جیسے سرے شام گھر کا دروازہ بند کر کے چوروں چکوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ 3 سال تو گزر ہی گئے تھے، ان سالوں نے اسے بہادر لڑکی بنا دیا تھا، اور موتی بھی تو اس کے بارے میں کافی وہ سوچا کرتی تھی۔ اسے موتی کے مستقبل کی بہت فکر تھی، وہ موتی کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی۔ موتی کی خاطر اس نے یہ آبلہ پائی قبول کر لی تھی، وہ یوں ہی چلتے رہنا چاہتی تھی، آہستہ آہستہ، ہولے ہولے۔ مگر کراچی آ کر اس کا لہو گرم ہونے لگا تھا، اس کا تیز تیز بھاگنے کو دل چاہتا تھا، زندگی پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیا گیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں تو موتی نے بھی اس کا راستہ نہیں روکا تھا۔ ایسا نہیں کہ موتی اسے یاد نہیں آیا تھا، شروع میں تو اس کی یاد ہر پل تڑپاتی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ مصروف ہوتی گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے موتی مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے تر رخساروں پر کئی بوسے دیتی، اس سے کلیجے سے لگاتی اور پھر اس سے معافیاں مانگتے ہوئے سو جاتی۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا موتی سے دور رہنے کا حوصلہ اس میں پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ موتی کی عارضی دوری برداشت کر سکتی تھی، مگر آخرکار ایک ننھے سے بچے کے لیے سالم زندگی تو داؤ پر نہیں لگا دینی چاہیے۔ اب کچھ دنوں سے اسے موتی کے علاوہ بھی خیال آتے تھے۔ وہ اس طرح ڈرتی تھی جس طرح لوگ راتوں کو بھوت سے ڈرتے ہیں۔ وہ بھوتوں سے بچنے کے لیے تو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، حصار کھینچ لیتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں، مگر خیالوں کے بھوت ارادے کے ہر حصار کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی آنے والی پوری زندگی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور بار بار پوچھتی، کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ تب اسے کوئی جواب نہ سوچتا، اور آج ہوٹل سے آنے کے بعد وہ اور بھی بےکل تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ تو گئی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے موتی کو باہوں میں لے لیا، اس کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھ کر جی بھر کر روئی، اتنا روئی کہ موتی کا چہرہ تر ہو گیا۔ اس نے سوچا آج وہ اپنے موتی کو اپنے سینے سے الگ نہیں کرے گی، یوں ہی سو جائے گی، مگر تھوڑی دیر بعد جانے کس طرح موتی الگ پلنگ پر چلا گیا تھا اور وہ اپنے بستر پر تنہا تھی، اس طرح جیسے چمکتا ہوا چاند کھلے آسمان پر تنہا کھڑا ہو۔ نرم و گداز بستر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ایئر کنڈیشنر کی آواز چیخوں میں بدل گئی، نرم تکیے باہوں کا بدل نہ بن سکے۔ اس نے اپنی ہی باہوں کا حلقہ بنایا مگر بار بار حلقہ ٹوٹ گیا۔ اس نے بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹکا، آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور کتنی خوبصورت دنیا ہے، ساحل سمندر، بڑے بڑے بازار، خوبصورت ہوٹل، جنت نظارہ سینما ہال، ہنسمکھ لوگ، مگر مجھے کیا دیا ہے تو نے؟ باب ایک زہر میں بھجا کر، خواب آنکھیں لہو رلا کر، نہ ایک مونس بھی ایسا بخشا کہ جس کی آغوش میں تڑپ کر سکون کے ساتھ مر سکوں میں۔ صبح اٹھتے ہی نیا تیار ہوئی اور ایک نئے عزم کے ساتھ ناشتے کی میز پر گئی۔ ناشتہ اس نے خاموشی سے کیا، وہ من کے اندر اٹھنے والے طوفان کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، بس ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اتنا کہا، خانم میرے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ارے، خانم نے کانٹا ہاتھ سے رکھ دیا، تمہیں تو گھر لا کر میں بھول ہی گئی، جیسے اپنی بچیوں کو بھول جاتی ہوں۔ کیا تم اداس ہو گئی ہو؟ آپ کو معلوم ہے مجھے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اس 1 مہینے میں میرے
نس نس میں نشتر چبھو دیے ہیں۔ اچھا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ خانم آہستہ آہستہ گھونٹ چائے پینے لگی۔ تمہارے لیے تو میں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ تم ذرا کراچی کے ماحول سے مانوس ہو جاؤ۔ مگر آخر کیا سوچا ہے آپ نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، نیا نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ خانم اس کی طرف دیکھ کر ہنسی اور بولی، صبح تم میرے ساتھ دفتر چلنا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں شاید کہ میرا ایک دفتر ہے، میں کاروباری عورت ہوں، میں تمہیں اپنے دفتر میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے خانم، مجھے دفتری کام کا کوئی تجربہ نہیں، نیا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، خانم نے وثوق سے جواب دیا، اور تجربہ ہمیشہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر میں، نیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اگر میں آپ کے دفتری معیار پر پوری نہ اتری تو میں ان وسوسوں میں نہیں پڑتی۔ شوشا خانم نے سگریٹ کی ڈبیا پرس میں سے نکالی اور میز پر پڑا ہوا لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگی۔ پھر وہ ایک لمبا کش لے کر بولی، یہ تو ویسی بات ہوئی، آدمی سوچے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو کیا ہوگا؟ پھر جب کوئی شخص کام کرنے کا تہیہ کر لے تو اسے اس کے بارے میں ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی کسی نئے جذبے کے ساتھ نئی سرزمین پر قدم رکھو تو توہمات کی کشتیوں کو جلا دو۔ نیا خاموش ہو گئی۔ خانم کی خود اعتمادی اور ذاتی تجربے نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ تم صرف فیصلہ کرو، تہیہ کرو، آنے جانے کا راستہ صاف نظر آ رہا ہو تو جانے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ پیچھے جانے کا خیال بھی کرنا حماقت ہے۔ آپ کے دفتر میں کس قسم کا کام ہوتا ہے؟ نیا نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد پوچھا۔ ہم لوگ، اشتہار بازی بہت بڑا اور دلچسپ آرٹ ہے، تم کام کرو گی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ آپ کا اپنا دفتر ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ دفتر اور یہ کمپنی آپ کی اپنی ہے؟ ہاں، میں ہی چلاتی ہوں اس کمپنی کو۔ تم پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت تنہا اتنا بڑا کاروبار کیسے سنبھال سکتی ہے؟ صبح چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ایک عورت تنہا کیا نہیں کر سکتی۔ اور یہی میں تم سے بھی کہتی ہوں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور مواقع بھی۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور موقعوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے۔ خانم، میں تو پھر وہی بات کہوں گی کہ میں جس ماحول سے آئی ہوں وہاں یہ سب نہیں سکھایا جاتا، اس لیے تم ذرا اپنی صورت دیکھو۔ خانم نے اس کی بات کاٹی۔ سب سے اچھی بات تمہاری یہ شکل ہے، اور اس اچھی شکل کے ساتھ تم ذہین بھی ہو، اور یہ ذہانت تمہارے سے ٹپکتی ہے۔ عام طور پر خوبصورت عورتیں فریم میں لگی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں، قریب جا کر چھوؤ تو وہ ٹھنڈے برف پتھر کو چھو لیا ہو۔ حسین صورت کے زوم میں وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور میں چاہتی ہوں تم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو، میرے پاس رہو، تجربے حاصل کرو اور پھر سیٹل ہو جاؤ۔ ہاں، مگر قدم قدم پر ماضی کا دامن نہ پکڑو۔ میں کیا کروں خانم؟ میرا ماضی تو میری یادداشت سے اترتا ہی نہیں، اسی لیے تو میں تمہیں کراچی لے آئی ہوں۔ ماحول اور جگہ کے ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ بی اے بریو گرل۔ خانم نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگا کر دھوئیں کی ایک پھوار چھوڑی۔ نیا بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے خانم ایک مشل کی صورت میں براجمان تھی، جس کی طرف سے روشنی کی لکیریں چھن چھن کر نکل رہی تھیں۔ اس وقت خانم اسے خضر کی صورت نظر آ رہی تھی، آخری چارہ گر اور آخری مسیحا۔ وہ بیچ بھون میں کھڑی تھی اور خانم کے سوا نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیا گردن جھکا کر سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ خانم نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، نیا نے اداس سی مسکراہٹ سے کہا، اور پھر اب سوچنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ شاباش، خانم نے اسے تھپکی دی اور کھڑی ہو گئی۔ جاؤ اب کام کرو۔ خانم نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور ایک انگڑائی لے کر بولی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، ضرورت سے زیادہ بولنا پڑا ہے۔ نیا جانے لگی تو خانم نے روک لیا۔ سنو، سارا دن کمرے میں بند ہو کر نہ بیٹھی رہا کرو، اب لڑکیاں واپس لاہور چلی جائیں گی، ان کے اسکول کھل رہے ہیں، تم شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ کراچی کی سوشل لائف مختلف ہے، یہاں میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاروبار میں تو ہر قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، آ کر میرے مہمانوں کو انٹرٹین کیا کرو، اس سے تمہارا یہ حیا والا حجاب بھی ٹوٹ جائے گا اور تمہیں آداب محفل بھی آ جائیں گے۔ کاروبار میں عورت کو نشست و برخاست کے گر اور گفتگو کے اصول آنے چاہیے۔ عورت کے نام نہاد معصومیت کے قصے صرف افسانوں اور غزلوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ کوئی آدمی معصوم عورت سے امپریس نہیں ہوتا، کیونکہ بے وقوفی کا دوسرا نام معصومیت ہے۔ مرد ہمیشہ تیز ترار اور چالاک عورتوں سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ دبتے بھی ہیں۔ جسمانی طور پر مرد بہت طاقتور شے ہے، لیکن عورت اگر مالی لحاظ سے مضبوط ہو تو اسے پچھاڑ دیتی ہے، سمجھی؟ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ لوگوں سے ملا جلا کرو اور ان کے دل میں اترنے کا راز جانو۔ ہماری محفل میں بیٹھ کر کچھ سیکھو، سب لوگ اسی طرح سیکھتے ہیں۔ خانم نے اپنی بات ختم کر کے نیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی اچھا۔ نیا نے جلدی سے حامی بھر لی اور پھر کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس نے بڑے ادب سے خانم کو شب بخیر کہا اور باہر نکل کر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔
خانم کی سیاہ شیوا امپالا جس گیٹ کے اندر داخل ہوئی، اس کے باہر ایک خوبصورت بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا پارس پبلسٹی۔ شوفر نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک طرف سے خانم اتری تو دوسری طرف سے نیا بھی اتر گئی۔ اس نے شوفر کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ جہاں خانم کی کار کھڑی ہوئی تھی وہاں 4-5 موٹریں اور بھی کھڑی تھیں۔ یہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی۔ برآمدے میں ایک چوکیدار کھڑا تھا جس نے خانم کو سلیوٹ مارا۔ پھر خانم اپنا پرس جھلاتی ٹک ٹک کرتی اندر کو بڑھی اور سامنے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ نیا نے اس کی پیروی کی۔ آج خانم کا بریف کیس نیا نے پکڑا ہوا تھا، ورنہ روزانہ شوفر اسے اوپر تک چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ خانم نے بٹن دبایا، لفٹ اوپر کو سرکنی شروع ہو گئی۔ 4تھی منزل پر خانم کا دفتر تھا۔ جو ہی وہ لفٹ سے باہر نکلی سامنے ایک اور چمکتے ہوئے بورڈ پر نظر پڑی جس پر جلی حروف میں پارس پبلسٹی لکھا ہوا تھا اور نیچے تیر کا نشان دائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دفتر کے باہر خانم کا اپنا باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اس نے سلیوٹ مار کر خانم کے ہاتھ سے بیگ اور نیا کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے چابی والا دروازہ کھولا۔ خانم اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے نیا بھی اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک لمبا کوریڈور تھا جس کے دونوں طرف لکڑی کے کیبن سے بنے ہوئے تھے اور ان میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نام اور کام کی تختی باہر لگی تھی۔ کوئی کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا اور کوئی ڈیزائن بنا رہا تھا، کوئی فون کر رہا تھا۔ سب نے کھڑے ہو کر خانم کو سلام کیا۔ جہاں جہاں سے بھی خانم گزری ہر ایک سے اس کا تعارف کرواتی گئی۔ ایک کمرے میں 4-5 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ تو خانم کے دفتر میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ نیا کو یہ سوچ کر بڑی تسلی ہوئی۔ یہ سب کے سب ماڈلنگ کرتی ہیں، خانم نے اسے بتایا۔ سب لڑکیوں نے نیا کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ باوجود طرح دار لباس کے نیا بکھلائی ہوئی نوارد لگ رہی تھی۔ نیا واقعی بکھلائی ہوئی تھی، مگر یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکیاں بہت زیادہ فیشنیبل تھیں، نیا سے زیادہ خوبصورت نہ تھیں۔ نیا کو دل ہی دل میں بہت فخر محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ پھر خانم ایک بڑے سے کمرے کے باہر رک گئی۔ نیا نے نظر اٹھا کر دیکھا، باہر خانم کے نام کی سیاہ تختی سنہری حروف میں جگمگا رہی تھی اور وہ سمجھ گئی یہی خانم کا کمرہ ہوگا۔ کمرہ اندر سے بھی خانم کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ وسط میں ایک چمکدار آفس ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ اس پر 2 فون رکھے ہوئے تھے، ایک گولڈن اور ایک گرے۔ فائلیں، قلم دان، پیڈ، لفافے، غرض دفتری ضرورت کی ہر چیز اس میز پر قرینے سے لگی ہوئی تھی۔ میز کے ارد گرد نرم گدیوں والی سیاہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، البتہ خانم کی کرسی ان سے الگ تھی اور وہ جیسے کٹہرے والی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ مالکن کی کرسی ہے۔ چپڑاسی خانم کا بیگ اور بریف کیس پہلے ہی رکھ گیا تھا۔ نیا نے ارد گرد دیکھا، ایک جامنی رنگ کا صوفہ ایک کونے میں پڑا تھا جس کے درمیان شیشے کی گول میز پڑی تھی۔ گولڈن رنگ کے ویلویٹ کے پردے لٹک رہے تھے اور گہرے نارنجی دار براؤن پھولوں والا قالین فرش پر بچھا ہوا تھا۔ ہر شے سے نفاست اور خوش ذوقی ٹپک رہی تھی، قالین سے لے کر ایش ٹرے تک۔ اندر داخل ہوتے ہی نیا امپریس ہو گئی، امپریس بھی اور ششدر بھی۔ خانم تمکنت سے چلتی ہوئی اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں اور پھر سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، یعنی بیٹھو۔ مگر نیا ادھر ادھر دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خانم کے سامنے بیٹھے یا نہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ جب خانم نے دوبارہ بے تکلفی سے کہا تو ڈرتے جھجکتے نیا ایک کرسی کو کھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی جسے خانم نے اٹھا لیا۔ بات کراؤ۔ خانم نے غالباً اپنی آپریٹر سے یہ لفظ اسی انداز میں کہے کہ نیا کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اس کا لہجہ تمام تر مالکانہ اور آمرانہ تھا۔ نیا سمجھ گئی کہ کسی ادارے کا مالک ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ نے کب دیکھی؟ خانم اب خوش دلی سے بول رہی تھی۔ اچھا، رات؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی۔ بس یہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ اور بھی جن لوگوں نے دیکھی پسند کی؟ نہیں، مجھے پکچر ہاؤس جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ضرور جاؤں گی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کی خوشی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایٹ یور سروس پلیز۔ دھیرے سے خانم نے فون رکھ دیا، سرسری نظر سے سامنے پڑے کاغذ دیکھے، پھر نیا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ہمارا دفتر ہے اور تمہیں یہاں کام کرنا ہے۔ میں یہاں کام کیا کروں گی خانم؟ نیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جو کام تمہیں پسند آئے۔ میں نے سب لوگوں سے تمہارا تعارف کروا دیا ہے جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں۔ ان میں آرٹسٹ بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہے اور ماڈل گرلز بھی۔ تو اپنے لیے کوئی سا بھی شعبہ پسند کر لو۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا خانم، نیا نے جیسے رو کر کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو؟ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، ان کاموں سے مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ واقعی سچی؟ نیا نے خانم کو بڑی معصومیت سے اپنی نالائکی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ باتیں کرنا تو آتا ہے نا؟ باتوں کا کیا ہے، وہ تو اچھی بری سب کر لیتے ہیں۔
تم بتاؤ تمہیں باتیں کرنی آتی ہیں یا نہیں؟ جی وہ تو کر لیتی ہوں، تو بس تم یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرو۔ یہاں بیٹھ کر اس نے حیرت سے دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، خانم نے پھر سگریٹ سلگایا۔ سب سے بڑا فن گفتگو کا فن ہے۔ جس شخص کو یہ فن آتا ہے وہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے۔ یہی بے ضرر سی زبان اگر سلیقے سے استعمال کی جائے تو بڑے سے بڑے پہاڑ سر ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، مگر کیسے، کس طرح، اور پھر کس سے گفتگو کرنا ہوگی؟ آخر گفتگو کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ میں ابھی کچھ ہفتوں کے لیے تمہیں اپنے کمرے میں بٹھاؤں گی۔ بظاہر تم میری سیکرٹری کے طور پر کام کرو گی، لیکن تمہارا اصل کام پبلک ریلیشن ہوگا۔ جانتی ہو پی آر کیا ہوتی ہے؟ جی نہیں، نیا نے سر ہلا دیا۔ ہر کاروباری دفتر میں ایک پی آر ہوتا ہے جو بظاہر کچھ نہیں کرتا، مگر 80% کاروبار کا انحصار اسی پر ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ چرب زبانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ جتنا چرب زبان ہوگا وہی چاقو چوبند بھی ہوگا۔ اور پھر ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ اگر پی آر اور اتنا حسین ہو جتنی تم ہو تو پھر پانچوں گھی میں سمجھو۔ خانم زور سے ہنس پڑی۔ مگر ایسی گفتگو تو مجھے بالکل نہیں آتی، نیا نے پھر گھبرا کر کہا۔ تم سیکھو گی یہاں میرے پاس بیٹھ کر، اور تم کافی ذہین ہو، یہ میں نے پہلے ہی جان لیا ہے۔ مگر یہ گفتگو کس کے ساتھ کرنا ہوگی؟ سب کے ساتھ۔ سب کون؟ سب وہ لوگ ہیں جو کاروباری موقف لے کر اس دفتر میں آتے ہیں، خانم بولی۔ کاروباری دنیا گھریلو دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے نیا۔ یہاں ہر شخص اپنی بغل میں اپنی ذاتی غرض کی چھری چھپائے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ چھری موقع پا کر دوسرے کی عقل میں گھونپ دے۔ صبح صبح ہر کوئی اپنا اپنا چاقو تیز کر کے نکلتا ہے۔ اس چاقو سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ خوبصورت عورت کی زبان ہے۔ تمہاری زبان میری ڈھال ہونی چاہیے، اور جو شخص کاروبار کے لیے یہاں آئے وہ جاتے وقت تمہاری سحر انگیز باتوں اور مسکراہٹوں سے اس طرح مالا مال ہو کر جائے کہ اسے اپنی جیب کے کٹنے کا علم ہی نہ ہو سکے۔ نیا کا دل دھڑکنے لگا اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں تمہارے لیے ٹھنڈا منگواتی ہوں۔ خانم نے میز کے پہلو میں لگا ہوا بٹن دبایا۔ بوتل کے جن کی طرح چپڑاسی نمودار ہوا۔ کوک کا آرڈر دے کر خانم اپنی ڈاک دیکھنے لگی۔ اس نے نیا کو سنبھلنے کا موقع دیا۔ چپڑاسی بڑے کرینے سے چاندی کی ٹرے میں کوک رکھ کر لے آیا۔ کوک کے گرد گلابی رنگ کا ٹیشو پیپر بھی لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی حسین عورت نے شوقیہ فرغل لپیٹ لیا ہو۔ ایک کاغذ کا سفید مگر قدرے موٹا نیپکن ٹرے میں پڑا ہوا تھا۔ نیا نے بوتل کو اس کی کمر سے نفاست سے پکڑا اور پھر دوسرا کاغذی رومال اٹھا کر اپنے زانوں پر بچھا لیا۔ گفتگو کا فن دنیا کا مشکل ترین فن ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ اور پھر گفتگو بھی مردوں سے تو وہ یوں دور رہتی تھی جیسے لوگ سانپ سے دور رہتے ہیں، اور اگر اس کا سامنا ہو بھی جاتا تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگتے، ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگتے۔ زندگی بھر چار دیواری کے اندر جو رہی تھی، اور اب باوجود ایئر کنڈیشنر کے نیا کے پیشانی پر پسینے اور اضطراب کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ جب نیا نے ششو پنچ کے دوران کوک پی کر بوتل میز پر کے ایک کنارے پر رکھ دی تو خانم نے فائلوں کے صفحے پلٹنے بند کر دیے اور نیا کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نیا کے چہرے سے اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا اور ایک خالی کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، فی الحال میں تمہاری میز وہاں لگوا دوں گی۔ تمہارا الگ فون ہوگا، تم میرے فون اٹینڈ کیا کرو۔ میں تمہیں چند ہی دنوں میں سمجھا دوں گی کہ تمہیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے میرے پاس ایک لڑکا تھا، بہت اچھا سیکرٹری تھا۔ اس کے کام سے خوش ہو کر میں نے اسے لیبیا بھجوا دیا ہے۔ 7 سال اس نے میرے پاس کام کیا تھا۔ وہ بہت ذہین لڑکا تھا۔ یہ 7 والا بغلی کمرہ اسی کا تھا۔ اس میں دوسرے کمرے میں بٹھایا کرتی تھی۔ جب تمہیں کام کا تجربہ ہو جائے گا تو تم بھی اسی کمرے میں چلی جانا۔ مگر نیا کٹ پتلی کی طرح بیٹھی رہی، جدھر خانم دیکھتی ادھر ہی دیکھنے لگتی۔ پھر خانم نے لہجے میں مٹھاس بھر کر دوبارہ کہنا شروع کیا، میں محنتی اور ذہین لوگوں کو پسند کرتی ہوں، مگر میں کاروبار میں بڑی فیئر ڈیلنگ کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم نہ تجربے کار ہو، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ انتہائی ذہین ہو، جو چند ہی دنوں میں میرے اشارے سمجھنے لگو گی۔ پھر تم نے آنکھیں بند کر کر مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو میں فی الحال تمہیں 2000 روپے ماہانہ دوں گی۔ رفتہ رفتہ تمہارا کام تمہارے لیے ترقی کے امکانات پیدا کرے گا۔ 2000 روپے ماہانہ؟ نیا چکرا گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے اسے اتنی تنخواہ مل جائے گی۔ اس تنخواہ کے لیے تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو صرف گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جب وہ گھر جانے کے لیے دفتر سے اٹھی تو اس کے پاؤں میں 2000 روپے ماہانہ کی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔